आज हम आपको चंदापुर की एक छोटे से गांव में ले जाते हैं। ये है चंपापुर का गांव, जहां बहुत सारे पड़ोसी एक दूसरों के सामने सामने रहा करते थे। इन्हीं घरों में एक किसान की पत्नी का भी घर था। किसान की काफी बरसा पहले एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी थी। किसान की पत्नी बिल्कुल अकेले इस झोंपड़े में रहा करती थी। किसान के पास छोटा सा जमीन का हिस्सा भी था। किसान की पत्नी को और कोई काम नहीं आता था। उसने अपने पति से सिर्फ खेती बाड़ी ही सीखी थी। किसान की पत्नी अपने खेतों पर किसान की तरह खेती बाड़ी करती है और वो गांव वालों का भी बहुत ख्याल रखती है। इसी तरह गांव वालों के साथ साथ वो जंगल के पक्षियों का भी बहुत ख्याल रखती है। हम आपको किसान के छोटे से खेत में ले जाते हैं। किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई थी। वहाँ एक टुन्नी नामी चिड़िया आती है। अरे चिड़िया, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। तुम्हें पता है मैंने कितनी मुश्किल से ये खेती बाड़ी की है और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मैं चाहती हूँ तू जंगल की पक्षियों को जाकर बता दो, मेरे खेत में से वो दाना ना खाएं। अगर दाना उनको खाना भी है तो वो मेरे घर ले आया करे। मैं उनको अपने घर से ही खाना दिया करूँगी, लेकिन मेरे खेत की फसल बिल्कुल ख़राब मत करे। अरे टुन्नी, तुम बहुत अच्छी चिड़िया हो। मैंने लोगों से तुम्हारी तारीफें सुनी थी, इसीलिए मैं तुम्हें यही काम सौंप रही हूँ। तू जंगल के पक्षियों को जाकर कह दो कि किसान की पत्नी कह रही है उसके खेत में से फसल ना खाएं, बल्कि उसके घर में आ जाएं। मैं उनको अच्छा खासा भोजन भी दूंगी, वो कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। टुन्नी, तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी हैं, तुम ज़रूर मेरी मदद करोगी और मैं तुम्हें बहुत सारा इनाम भी दूंगी। अरे किसान की पत्नी, आप बिल्कुल परेशान ना हो आंटी। मैं आपकी इस बात सारे पक्षियों को बता दूंगी। वो आपके खेत से फसल कभी भी नहीं खाएंगे और मुझे लगता है जंगल के पक्षी भी सब अच्छे हैं। ठीक है टुन्नी, तुम अब जाओ घर को और सारे जंगल को ऐलान कर दो। मैं कुछ ही दिन में अपने खेत की फसल कटाई करवा दूंगी और फिर उसके बाद जो दाना पानी नीचे गिरा हो बेशक उसे आकर खा ले, मैं उनको कभी नहीं रोकूंगी। कर किसान की पत्नी वहां से चली जाती है। टुन्नी कहती है मुझे जाकर पक्षियों को बताना चाहिए। टुन्नी जंगल के सारे पक्षियों को जमा कर लेती है। अरे पक्षियों, मैंने तुम लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। मैं आज दूसरे गांव गई थी। आज मुझे किसान की पत्नी मिली थी। वो मुझे कह रही थी मैंने अकेले ही किसानों की तरह अपने खेतों में फसल उगाई है कि तुम पक्षियों को जाकर कहना कि मेरी फसल मत खराब करे, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मेरे पास और कोई रोज़गार भी नहीं है। अरे टुन्नी, क्या उसके खेत में फसल पक गई है? हाँ हाँ पक्षियों, उसके खेत में फसल पक गई है। वो कह रही थी कि इस जंगल के सारे पक्षी आकर मेरी फसल तबाह कर देते हैं। वो कह रही थी मैं अपने घर से ही सब पक्षियों को भोजन दूंगी। मेरे घर से आकर सारे पक्षी भोजन खा लिया करें, लेकिन मेरे खेत की तरफ मत जाना। मेरी खेत की फसल खराब हुई तो मैं फिर क्या करूँगी? अरे टुन्नी, तुम क्या सच कह रही हो? हमें तो क्या है, हम तो मज़े से उसके घर से बैठकर भोजन खाकर आ जाया करेंगे। हमें क्या ज़रूरत है उसके खेतों में जाकर फसल तबाह करने की। हाँ हाँ, अरे अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें तो बैठे बैठाए उसके घर से भोजन मिल जाएगा, तो हमें क्या ज़रूरत है उसके खेतों को ख़राब करने की। तुम बहुत अच्छे पक्षी हो, बस मैं तुम लोगों से यही कहना चाहती थी। मुझे लगता है तुम लोगों ने मेरी बात समझ के होंगे और हमें उस गरीब
کسان کی پتنی کی مدد بھی کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک غریب ہے، اس نے بڑی محنت سے اپنے کھیتوں میں فصل اگائی ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ اس کی فصل جا کے خراب کریں۔ ہاں ہاں، ہم بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم کبھی بھی اس کے کھیت کی طرف نہیں جائیں گے۔ شاباش مٹھو تم تو بہت اچھے ہو۔ ارے کالو تم بھی کچھ بولو، تم کیوں چپ بیٹھے ہو؟ ارے میں جا رہا ہوں گھر کو۔ ارے رانو کہاں ہو؟ ارے کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی آوازیں دے رہے ہو؟ ارے رانو، آج ایک نئی خبر سناتا ہوں تمہیں۔ آج کے بعد ہمیں بھوجن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے گاؤں کی کسان کی پتنی نے ہمارے لیے بھوجن کا انتظام کر رکھا ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو کالو؟ ہمارے لیے بھوجن کا انتظام؟ لیکن کیوں؟ ارے رانو، سنا ہے کہ کسان کی پتنی کا کھیت میں فصل پک گئی ہے اور وہ پکشیوں کو اپنے کھیت میں آنے سے روکتی ہے، اور اس نے ہمارے لیے اپنے گھر میں بھوجن کا انتظام کر لیا ہے تاکہ ہم اس کے کھیت کا بھوجن خراب نہ کر سکیں۔ ارے ہاں، تب ہی میں تو سوچوں ایسے کیسے کوئی کر سکتا ہے ہمارے لیے۔ ارے رانو، تم تو بس ویسے ہی سوچتی ہو، یہ تو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہے کہ ہم اب بیٹھے بٹھائے بھوجن کھا لیں گے۔ لیکن کالو، تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ارے مجھے یہ ٹنی نے بتائی ہے، بلکہ ٹنی نے سارے پکشیوں کو بتائی ہے تاکہ کوئی بھی پکشی اس کے کھیت کی طرف نہ جائے۔ اچھا تو یہ ٹنی ہے۔ ارے ٹنی کی تو بڑی دوستی چل رہی ہے آج کل اس کے ساتھ۔ ارے کالو، مجھے تو تب تک سکون ہی نہیں آتا جب تک میں خود بھوجن تلاش کر کے نہ کھا لوں۔ ارے یہ کیا کہہ رہی ہو رانو؟ ارے تم سمجھا کرو کالو، ہم تو اس کے کھیت سے ہی بھوجن کھائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم ایسا ہی کریں گے۔ صبح ہوتے ہی سارے پکشی کسان کی پتنی کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کسان کی پتنی ان کے لیے مزیدار قسم کے فروٹ اور دانے ایک بڑے سے تھال میں بھر کر رکھ دیتی ہے۔ ارے پکشیوں، تم لوگ آ گئے، میں نے تمہارے لیے دانا اور یہ پھل پہلے ہی رکھ دیے تھے۔ مجھے پتا تھا اس جنگل کے پکشی بہت اچھے ہیں، وہ میرا بہت خیال رکھیں گے اور میری کبھی بھی کوئی بات نہیں ٹالیں گے۔ ارے پکشیوں، اگر تم میرے ساتھ اسی طرح رہے تو میں تم لوگوں کو ایک بڑا انعام بھی دوں گی۔ بس میرا فصل کی کٹائی کا انتظار کر لو۔ پکشی کسان کی پتنی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ارے مالکن، آپ بہت اچھی ہیں، ہم آپ کا کبھی بھی نقصان کرنا نہیں چاہیں گے۔ اگلے دن رانو اور اس کا پتی کھیتوں میں جا کر سارا بھوجن کھانے لگتے ہیں۔ ارے رانو، کتنا مزیدار بھوجن ہے۔ ارے کسان کی پتنی پتہ نہیں کیسا پرانا ہمیں بھوجن دیتی۔ ارے یہاں تو فریش بھوجن کھاتے ہیں۔ ارے کالو، میں نہیں کہتی تھی، جو کھانا خود ڈھونڈ کر کھانے میں مزہ ہے وہ بیٹھ کر کھانے میں نہیں ہے۔ دوسرے پکشیوں کو کھانے دو کھانا۔ ارے ہم تو روز اسی طرح آ کر بھوجن کھایا کریں گے۔ ارے ہاں رانو، بالکل تم ٹھیک کہتی ہو، ہم ایسے ہی بھوجن کھایا کریں گے۔ چلو جلدی سے بھوجن کھاتے ہیں۔ ارے گندم کے دانے تو پک کر تیار ہونے والے ہیں۔ ارے رانو، ہمیں اپنے گھر کے لیے بھی تو لے کر جانے چاہیے، آگے سردی آنے والی ہے، سردی میں ہمارے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔
نہیں تو ہم تو پھر ایسے ہی بھوکے بیٹھے رہیں گے، مجھے تو بہت سردی لگتی ہے۔ ہاں ہاں ران، ہاں ہاں کالو، بالکل ہم ایسا کرتے ہیں، بھوجن بھی یہاں سے لے جاتے ہیں، ویسے بھی گندم پک کر تیار بھی ہو چکی ہے۔ ہاں نو رانو، بالکل۔ پھر کالو کوا اور رانو دونوں وہاں سے بہت سارا بھوجن اور گندم کی ٹہنیاں توڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ انہوں نے روز کا یہی معمول بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ ہی دن اور گزر جاتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی کسان کی پتنی جب سارے اپنے پنچھی کھیتوں میں دیکھتی ہے کسان کی تو پتنی اسے کے گھر لگتا ہے کہ پہنچ کوئی جاتے میرے ہیں۔ کھیت کو خراب کر کسان کی رہا ہے۔ پتنی ان کے ارے لیے پکشیوں، آج مزیدار میں نے تم قسم لوگوں کے سے ایک بات فروٹ کرنی ہے۔ اور کیا دانے تم ایک میں بڑے سے سے تھال کوئی میں بھر ایسا کر رکھ پکشی ہے دیتی ہے۔ جو میرے ارے کھیت کو پکشیوں، خراب کر تم رہا لوگ ہے؟ آگے، ارے ہمیں میں تو نے نہیں تمہارے پتا۔ لیے دانا ارے اور تم یہ لوگوں کو پھل نہیں پہلے ہی پتا، رکھ دیے تھے۔ لیکن میرا مجھے کہنے کے پتا تھا باوجود اس کوئی جنگل میرے کے کھیت پکشی کو خراب کر بہت اچھے رہا ہے ہیں، اور میری وہ فصل کو میرا ختم کر بہت رہا خیال ہے۔ رکھیں گے ارے تم اور لوگوں میں میری سے کون کبھی ایسا بھی کوئی پکشی ہے بات نہیں جو ٹالیں یہاں گے۔ بھوجن کھانے ارے کے لیے پکشیوں، نہیں آتا؟ اگر تم میرے ارے ساتھ مالکن، اسی ارے طرح رہے مالکن، تو مجھے یاد آیا، میں تم یہاں تو لوگوں کو کالو ایک کوا بڑا نہیں آتا۔ انعام بھی دوں گی۔ مجھے تو ان لوگوں بس پر ہی شک میرا ہے۔ بس فصل کی ٹھیک ہے، کٹائی کا کل تم لوگ انتظار جا کر کر لو۔ کھیت میں پہلے سے بیٹھ پکشی جانا اور کسان کی دیکھنا پتنی کا میرے کھیت شکریہ میں ادا کون کرتے آتا ہیں۔ ہے۔ پھر ارے تم لوگ مالکن، مجھے آپ بتانا بہت تو میں اچھی پھر ہیں، ان کے ہم ساتھ آپ اچھا کا برتاؤ کبھی بھی کروں گی۔ نقصان کرنا اسی نہیں چاہیں طرح گے۔ دوسرے دن ٹنی اور اس کا چھوٹا دوست لوسی کبوتری جا کر کھیت کے پیڑ کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ کالو اور رانو وہاں کھیت میں دانے کے لیے آ نکلتے ہیں۔ وہ دانا کھاتے ہیں اور ساتھ میں گندم کی ٹہنیاں بھی توڑنے لگتے ہیں۔ ارے ارے یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ تو کالو اور رانو ہے۔ ہمارا شک بالکل ٹھیک تھا، یہ دونوں ہی کھیت خراب کر رہے ہیں۔ ہمیں جا کر مالکن کو بتانا چاہیے۔ ارے ارے لوسی کبوتر، ارے لوسی کبوتر، وہ دیکھو کالو کیسے گندم کی ٹہنیاں توڑ رہا ہے۔ پھر ٹنی اور لوسی کبوتر دونوں بیٹھے کہہ رہے تھے، جلدی سے چلتے ہیں اور جا کر مالکن کو بتاتے ہیں۔ ارے نہیں تو کالو سارے گندم کا کھیت خراب کر دے گا۔ ارے یہ بھوجن تو کھا رہے ہیں لیکن یہ ٹہنیاں کیوں توڑ رہے ہیں؟ ارے مجھے لگتا ہے یہ گھر بھی لے کے جا رہے ہیں، بڑے ہی یہ دش کوے ہیں۔ اسی طرح کالو اور رانو کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دش کوے جیل میں ڈال کر بڑے ہی اداس تھے۔ کالو کوا اپنی پتنی سے کہتا ہے، کل موہی کہیں کی، سارا پلان تمہارا ہی تھا۔ تیری باتوں میں آ کر میں بھی یہاں آ کر بند ہو گیا۔ اگر وہاں بیٹھ کر کھانا کھا کر آ کر سو جاتے تو کیا تھا؟ تم نے ہی کہا تھا۔ ارے مجھے تو ڈھونڈ کر کھانے میں مزہ آتا ہے۔ اب آیا نا مزہ، اب مزے چکھو اور ہمیں اب یہاں سے کون نکالے گا؟ ہر بات میں اس کی مان لیتا ہوں، آج کے بعد میں تمہاری کبھی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ ارے تیرے پاس بھی عقل تھی، تو نے میری کیوں بات مانی؟ کالی کلوٹی کل موہی کہیں کی، زبان لڑاتی ہے میرے ساتھ، چپ کر نہیں تو بہت ماروں گا یہاں۔ ویسے بھی مجھے بہت غصہ آیا ہوا ہے، تیری وجہ سے آج یہاں بند ہوں، اور وہ پکشی دیکھو کیسے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور اسی طرح کالو اور اس رانو کو ان کے کیے کی سزا مل جاتی ہے، اور کالو کو اپنے کیے پر بہت زیادہ پچھتاوا تھا اور وہ اپنی پتنی کو بہت ڈانٹ رہا تھا۔ آج کی کہانی اگر اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔